बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, हम आशरा ज़िल हज की फ़जीलत पर बात कर रहे थे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में पिछले लेक्चर में हमने इस पर ख़ुसूसी तौर पर कुरानी आयात और अहादीस नबवी की रोशनी में अशरा ज़िल हज्जा के फ़ज़ाइल बयान किए, और आज की गुफ्तगू में हम इन दिनों में जो मुस्तहब आमाल हैं या वाजिब आमाल हैं या सुन्नत आमाल हैं उन पर बात कर रहे हैं। अशरा ज़िल हज्जा में नफली आमाल में इन दिनों के रोज़े भी मुस्तहब हैं और ये भी नेक आमाल के आमूम में आते हैं। चुनाचे इमाम दारमी अपनी सुनन दारमी में बाब फ़ी फ़द्लिल अमल फ़िल अश्र में हदीस लाए हैं। हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत से कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती हैं, अर्बाउन लम यकुन यदउहुन्न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियामु आशुरा वल अशरा व सलासत अय्यामिन मिन कुल्लि शहरिन व रकअतैन क़ब्ल अल गदात। फरमाती हैं कि चार चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी तर्क न की। आशुराए मुहर्रम यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा हुज़ूर ने तर्क नहीं किया। ज़िल हज के इब्तदाई अशरा के इब्तदाई 9 दिन के रोज़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क नहीं किए। हर महीने के 3 रोज़े 13, 14, 15 चाँद की हुज़ूर ने कभी नहीं छोड़े थे, और नमाज फजर से पहले जो 2 रकात सुन्नत हैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इनको तर्क नहीं किया था। इसलिए उलमा ने इस हदीस की रोशनी में लिखा है कि ज़िल हज के इब्तदाई 9 दिनों के रोज़े मुस्तहब हैं और इनके इस्तेहबाब की शदीद ताकीद अहले इल्म ने और अहले अमल ने की है। इसी तरह सामीन मोहतरम, इन मुबारक अय्याम में अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया जाए, ये भी एक नेक अमल है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र, अज़कार, तस्बीहात, तकबीरात, तहलीलात इनकी कसरत की जाए। कुरान मजीद में सूरतुल हज की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला का इरशाद है, व यज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिम मालूमात, वो मुक़र्रर दिनों में ख़ुसूसियत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करें। ये मुक़र्रर दिन कौन से हैं जिसे कुरान अय्यामिम मालूमात कहता है? तो सही बुखारी में इमाम बुखारी किताबुल ईदैन में बाबुन फ़द्लुल अमल फ़ी अय्यामित तशरीक में ये हदीस लाए हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो कुरान ने कहा कि वो मुक़र्रर दिनों में ख़ुसूसियत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करें, तो फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अय्यामुल अश्री, कि वो ख़ुसूसी जो दिन है मुक़र्रर करदा जिनमें अल्लाह का ज़िक्र करने की स्पेशल ताकीद आई है, फरमाते हैं वो ज़िल हज के इब्तदाई 10 अय्याम हैं। यही वजह थी कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में आता है सही बुखारी में किताबुल ईदैन में, और बाब फ़ी फ़द्लिल अमल फ़ी अय्यामित तशरीक में इमाम बुखारी ये हदीस लाए हैं कि कान इब्न उमर व अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा यख़रुजानी इला सूक़ी फ़ी अय्यामिल अश्री युकब्बिरुन नासु बितकबीरिहिमा। फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन दिनों में बाज़ारों में जाते और तकबीरात कहते, और जब वो तकबीरात कहते तो उनकी तकबीरों के साथ
اور صحابہ کرام اور لوگ بھی وہ تکبیرات کہتے تھے۔ تو ان ایام میں ذکر اللہ کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان، جسے امام احمد بن حنبل اپنی مسند احمد بن حنبل میں روایت لائے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر جو محبوب عمل ہے ان 10 دنوں میں، فرمایا وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیر کہو، تحلیل کہو، تحمید کہو، یعنی ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کی جائے۔ اور ایام تشریق بھی انہی دنوں میں ہی آتے ہیں، جس کے بارے میں احناف نے یہ قول نقل کیا ہے کہ شرعی ایک مسئلہ ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ایک بار بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ تو اسی طرح تکبیرات کے ساتھ ساتھ ذی الحج کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ان ایام میں جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ ذی الحج کا چاند جیسے ہی نظر آئے وہاں سے لے کر قربانی ہونے تک اپنے جسم کے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے، اور ایسا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں یہ حدیث حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل فرمائی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعر وبشرہ شیئا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عشرہ ذی الحج شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو حضور نے فرمایا وہ اپنے بال بھی نہ کٹوائے اور اپنے ناخن بھی نہ ترشوائے۔ تو جیسے ہی ان دنوں میں چاند نظر آ رہا ہے تو چاند نظر آتے ہی جو ہے اپنے ناخن کو نہ کاٹا جائے اور اپنی حجامت نہ بنوائی جائے، بال نہ کٹوائے جائیں قربانی ہونے تک۔ تو یہ عمل بھی مستحب اعمال میں سے ہے ان 10 دنوں میں۔ اسی طرح ان دنوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں تو ان اعمال میں سے سب سے بڑا جو عمل ہے اللہ کے ہاں، جو محبوب عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 ذی الحج ہے، حضور نے فرمایا کہ 10 ذی الحج کو جامع ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے اور سنن ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے کہ 10 ذی الحج کو قربانی کرنے یعنی جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ سب سے پسندیدہ عمل 10 ذی الحج کو، چونکہ نفل بھی عید سے پہلے نہیں پڑھے جاتے اور اس دن روزہ بھی نہیں ہوتا، تو اس دن سب سے بڑی نیکی اور سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے، اور قربانی کے عمل سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اس عمل سے بڑھ کر کوئی اور عمل حضور نے فرمایا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اسی طرح 10
ذی الحج کو عید سے پہلے قربانی کرنے سے منع کر دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانها اخرى ولم یذبح حتی صلینا فلیذبح علی اسم اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، حضور نے فرمایا وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے، اور جس نے قربانی نہیں کی یہاں تک کہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی، حضور نے فرمایا عید کی نماز پڑھنے کے بعد اب وہ اللہ کا نام لے کر اپنا جانور ذبح کرے۔ تو 10 ذی الحج کو سب سے پہلا جو کام ہے وہ نماز عید ہے۔ نماز عید سے پہلے کی گئی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن صحابہ کو ایڈوائز کیا۔ حضور نے فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فانحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان نصلي فانما هو شاة لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام جس کی آج آپ ابتدا کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم قربانی کریں گے۔ جس نے حضور نے فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ان نصلی یا نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر حضور نے فرمایا نماز کے بعد جب ہم لوٹیں گے فنحر، پھر ہم قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا، نماز پڑھی پھر قربانی کی، حضور نے فرمایا اس نے وہ سنت کو پہنچ گیا، اس نے سنت پا لی۔ اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، حضور نے فرمایا اس نے بکری ذبح کی ہے اور اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی کی ہے، اسے قربانی میں سے کوئی چیز نہیں ملی۔ لہٰذا ضروری مسئلہ یہی ہے کہ قربانی کا جانور عید کے بعد ذبح کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پہلے نماز عید پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح نماز عید الاضحیٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل یہ تھا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن تشریف نہیں لے جاتے تھے، یہاں تک کچھ نہ کچھ حضور تناول فرما لیتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ نماز عید پڑھ لیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ کے دن عید سے پہلے کھانا نہ کھانا حضور کی سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کے بعد کھانا کھایا جائے، اس سے پہلے کھانا نہ کھایا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے حضور کے اس فرمان کو نقل کیا جسے امام بخاری نے بیان کیا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لے آتے۔ یعنی عید کی نماز کے لیے جانے میں سنت یہ ہے کہ ایک راستے سے جائیں اور واپس آتے ہوئے دوسرا راستہ، متبادل راستہ استعمال کریں، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے راستے میں تکبیرات کہتے چلے جائیں۔ تو یہ کچھ اعمال تھے جو عشرہ ذی الحجہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نشاندہی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرہ ذی الحجہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔